दरवाजे पर मद्धम दस्तक हुई। ये मुंशी मंजूर था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने दरवाज़ा खोला। मुंशी मंजूर अपने मोटे शीशों की ऐनक चमकाता हुआ अंदर आ गया। क्या हाल है खावरे? उसने मूढ़े पे बैठते हुए कहा। मैंने कहा मंजी पे बैठो चाचा। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने कहा। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो ध्यान से कमरे का जायज़ा ले रहा है। जब मैं उसे सिगरेट पेश करने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा तो मुझे लगा कि वो छत पर नज़र दौड़ा रहा है। यकीनी बात थी कि उसे शक हो चुका था। मैंने अलमारी का ताला खोला तो बोला, इस अलमारी में ऐसा क्या है जो हर वक्त इसको ताला ठोक के रखते हो? बस पैसे हैं थोड़े से और पिस्तौल वगैरह होता है। अचानक मैं एक चीज़ देखकर चौंक गया। इससे पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। छत के सरकंडे की सिरकियां एक जगह से खिसक गई थीं और उनके अंदर से इंटरकॉम का काला तार साफ दिखाई देता था जो अलमारी के अंदर जा रहा था। ये सब कुछ आज ही हुआ था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि मुंशी मंजूर ने भी तार देख लिया है। ये सूरत हाल तशवीशनाक थी। लो चाचा, सिगरेट पियो, गोल्ड लीफ है असली वाला। मुंशी मंजूर ने बेदिली से सिगरेट लिया और खड़ा हो गया। अच्छा, सुबह पीऊँगा हाजत के टाइम, आसानी रहती है। मुझे मुंशी मंजूर के चेहरे पर एक दबी दबी सी मशकूक कैफियत नजर आई। मैं जानता था कि मासी फ़िरोज़ा की तरह मुंशी मंजूर भी चौधरी अजीज़ के करीब है। दर हकीकत चौधरी अजीज़ ने ही उसे चाचे अस्करी वाले कमरे में पक्का करवाया था। एकदम मेरे दिल ने पुकार के कहा, खावर अगर मुंशी मंजूर यहाँ से चला गया तो थोड़ी देर में ये खबर शायद पूरी हवेली में फैल जाएगी कि मेरे क्वार्टर में इंटरकॉम की टाइप की कोई खुफिया शय मौजूद है। मैंने मुंशी मंजूर को बाहर निकलते निकलते रोक लिया। चाचा ऐसे तो नहीं, 2 मिनट तो बैठो, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूं? वो ना ना करता रहा, मगर मैंने उसे चारपाई पे बिठा दिया और कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये क्या कर रहा है? तसल्ली से बैठ के बातें करते हैं। तुझे बादामों वाली मिठाई खिलाता हूँ। यार कोई ज़बरदस्ती है? वो झल्ला के बोला। अच्छा ना खाओ लेकिन बता तो दो। क्या बताऊं? जो छुपा रहे हो। क्या छुपा रहा हूँ? जो बता नहीं रहे हो, जो तुम्हारे दिल में है। मैंने छोटे मूड़े पे बैठे बैठे उसे बड़े ध्यान से देखा। वो गड़बड़ा गया। देख, तेरे तौर अतवार ठीक नहीं है खावरे। तेरे भी तो खराब हो गए चाचा। देख, मैंने तेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी, तू मेरी ही मुखबरियों पे लग गया। कैसी मुखबरी? तुझे पता है। मुझे नहीं पता, तुझे पता है। अच्छा पता है, कर ले जो करना है, कर ले कर ले। वो एकदम भड़क के बोला और यकायक उठने की कोशिश की। मैंने उसे फिर कंधों से पकड़ के चारपाई पे बिठा दिया। वो सर तापा गुस्से से कांप रहा था। मोटे शीशों के पीछे लालची आंखें चमक रही थीं। वो लालची आंखें ही थी। मुंशी मंजूर सिर्फ पैसे का यार था। यकीनन उसे उम्मीद थी कि चौधरी अजीज के सामने मेरा राज खोल कर वो अच्छा खासा इनाम हासिल करेगा और हो सकता है उसके बेटे की तरक्की शरक्की भी हो जाए। तू पिछताएगा, मुंशी मंजूर फुनकारा। किस खुशी में? मैं सबको बताऊंगा, एक एक को बताऊंगा जो कुछ यहाँ हो रहा है। तू सबको नहीं बताएगा, तू सिर्फ एक को बताएगा, क्योंकि उसी को बताने से माल तेरे हाथ आएगा। लेकिन मैं तुझे ये सब कुछ करने नहीं दूंगा चाचा। क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा। तेरे भी खाते करेंगे। वो तेरा सारा कच्चा छट्टा मालिकों के आगे खोल देंगे। सैकड़ों का नहीं, हजारों का हेर फेर है। और अब से नहीं, 2.5-3 सालों से चल रहा है। मुंशी मंजूर का तमतमाया हुआ चेहरा एकदम धीमा पड़ गया। क्या 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 कहना चाहता है तू? चाचा मुंशी, तू यहाँ अकेला पढ़ा लिखा नहीं है। किसी और को भी 2 और 2 4 का पता है। और तेरे खातों में बहुत सी जगहों पर 2 और 2 4 नहीं है, कहीं 3 है और कहीं 5। मैंने सब कुछ देखा हुआ है। देख खावरे, तू बात को दूजी तरफ ले जा रहा है। मुंशी ने बुझे बुझे लहजे में कहा। मैं नहीं चाचा, तुम ले जा रहे हो। मैं उठा। अलमारी में 2 ऐसे पुराने रजिस्टर मौजूद थे जिनमें से मैंने मुंशी मंजूर के चंद घपले पकड़े थे। मैंने बाकायदा वहां निशान लगाए हुए थे। मैंने ये रजिस्टर मुंशी मंजूर के सामने किए। एक रजिस्टर पर 2-3 सफ़ों की निशानदेही की।
منشی منظور کا رنگ پیلا پڑ گیا، اس کا جسم بھی اب لرز رہا تھا، لیکن یہ اب شاید غصے کی وجہ سے نہیں تھا۔ منشی منظور نے اتنی تیزی سے پینترا بدلا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بوسیدہ رجسٹر بند کر کے ایک طرف رکھا، بولا، خاور پتر، میں کوئی تیرا دشمن نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کسی کو بتانا شتانا ہے، میں تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تجھے پتہ ہی ہے ایسی باتیں زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی۔ بہت سے لوگوں کو تو ابھی بھی شک ہے، جب یہ شک یقین میں بدل جائے گا تو تیرے لیے بڑی مصیبت آئے گی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میں ڈروں کس بات سے؟ میں نے خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، خیر یہ بات تو اب تو نہ کر خاورے، یہ انٹر کام کی تار چوری چھپے تیرے کمرے میں گئی ہے تو اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، اور پھر دیکھ چاچا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیگم جی کے ساتھ خدا نخواستہ میرا کوئی اور معاملہ نہیں ہے، بس ہمارے درمیان کبھی کبھی گل بات ہوا کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہوتی، تجھے اس بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بوسیدہ رجسٹر کو ہاتھ میں ہلاتے ہوئے کہا۔ منشی منظور گھاگ شخص تھا، بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہاں کچھ لے اور کچھ دے والا معاملہ تھا۔ اگر ایک طرف انٹر کام کا تار تھا تو دوسری طرف وہ بے ہی کھاتے تھے، جن میں گاہے بگاہے شدید قسم کی غلطیاں کی گئی تھیں۔ کہیں مزدوری اصل سے زیادہ لکھی گئی تھی، کہیں فصل کی برداشت کا گھپلا تھا، کہیں آبیانے کو قلم کی مار ماری گئی تھی۔ بے شک یہ بہت بڑی رقمیں نہیں تھیں، لیکن چوری چوری ہوتی ہے۔ حویلی کے بہت سے دیگر لوگوں کی طرح منشی منظور کو بھی اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں گریجویٹ ہوں۔ وہ حساب کتاب میں میرے ساتھ ہرگز متھا نہیں لگا سکتا تھا۔ منشی منظور جتنے جوش کے ساتھ میرے کمرے میں آیا تھا اتنا ہی ٹھنڈا ہو کر واپس گیا تھا۔ اب مجھے اس کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ 6-7 روز مزید گزر گئے۔ سمینہ اور موکھل پاشا والا معاملہ بالکل ٹھیک رہا۔ پھر ایک روز جب والی جی صبح سویرے کیکر کی مسواک کرتے ہوئے کھیت کی طویل پگڈنڈی پہ چہل قدمی کر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے ان پر انکشاف کیا کہ کس طرح پاشے کے ہاتھ شاداں کی کچھ تصویریں آ گئیں، کس طرح اس نے ان تصویروں کے ذریعے دونوں بہنوں کو اپنے اشاروں پر نچایا۔ والی جی حیرت سے سنتے رہے، درمیان میں مجھ سے سوالات بھی کرتے رہے۔ پھر میں نے انہیں اپنا وہ طریقہ کار بھی بتا دیا جس کے ذریعے میں نے منہ زور پاشے کے منہ میں لگام ڈالی تھی۔ میں نے پاشے کی سوتیلی بہن مکھاں سے اپنے سلوک کے بارے میں بھی سب کچھ والی جی کے گوش گزار کر دیا۔ رودات کے اس مرحلے پر وہ تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ اس واقعے کو 15-20 روز گزر چکے ہیں اور اب سب کچھ کنٹرول میں ہے تو ان کی پریشانی کچھ ماند پڑی۔ بہرحال وہ آئندہ کے بارے میں پریشان تھے، تھوڑے سے خفا بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے ضرورت سے زیادہ بے خوفی دکھائی ہے اور خطرہ مول لیا ہے۔ وہ بولے، موکھل پاشا اس کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور دے گا۔ جواب اور سوال تو شروع ہو چکے ہیں جی، یہ تو کھلی جنگ ہے، ہمیں ان حرام زادوں سے لڑنا ہی لڑنا ہے، پیچھے ہٹیں گے تو بھی، آگے بڑھیں گے تو بھی، اور کیوں نہ آگے بڑھ کے لڑا جائے۔ یقیناً والی جی کے دل سے بھی یہی آواز آ رہی تھی کہ میری بات 100% درست ہے، لیکن ان کی پیشانی پر پسینے کی ہلکی سی نمی بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں ان کو سنبھال لوں گا اور بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لوں گا، یہ میرا درد سر ہے۔ بہتر تو یہ ہے کسی طریقے سے دونوں طرف کی تصویریں ضائع کر دی جائیں، انہوں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات ان قریب پاشے کی بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، حویلی کی طرف واپس لوٹتے ہوئے کہا، خاور، میں چاہتا ہوں دلشاد کی دونوں بیٹیوں کی شادی اچھے طریقے سے ہو جائے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو، میرا مطلب ہے پاشا کی طرف سے۔ آپ بے فکر رہیں، پاشا کی پچھل پہ پاؤں رکھنے سے پہلے میں نے اماں دلشاد کے گھر کی حفاظت کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ وہاں نمبردار کی حویلی میں ہمارے بندے موجود ہیں، ہر وقت اماں دلشاد کے گھر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دلشاد کو یہ سب پتہ ہے؟ نہیں جناب، میں جانتا ہوں کہ آپ سے بگڑی ہوئی ہے، اس کو آپ کی کسی طرح کی مدد قبول نہیں ہے،
میں نے اسے اور اس کی بیٹیوں کو اس بارے میں بے خبر رکھا ہے۔ والی جی نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری سمجھ بوجھ پہ بھروسہ ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی اب؟ جو پچھلی دوا تم لائے تھے اس سے کچھ کمزوری سی ہوئی تھی، اب نئی دوا سے ٹھیک ہوں، مگر تمہارے سنیاسی سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ بس جی، وہ سنیاسی روح ہے، اس سے ملنے کے لیے ہمیں ہی جانا پڑے گا، اور پھر اسے ڈھونڈنے کے لیے خجل خراب ہونا پڑے گا۔ آپ کو تکلیف ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے درخت ضرور گننے ہیں، ہمیں آم مل رہے ہیں۔ آج کل میں ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے وٹامن کی 2 سربیکس ٹی والی گولیاں والی جی کو پیس کے دے رہا تھا، اور معدے کی جلن کے لیے پیسی ہوئی جیلوسل چل رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا جس دن والی جی کو پتہ چل گیا کہ یہ انگریزی دوائیاں ہیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے دی جا رہی ہیں تو وہ ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے، اور اگر فرض کریں کہ میرے یا بیگم بلقیس کے مجبور کرنے سے کھائیں گے تو بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ میں اٹھنے لگا تو کہنے لگے، بلقیس شادی پہ جانا چاہتی ہے، حالانکہ کسی نے بلایا نہیں ہے مگر اس نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ کہتی ہے میں اماں دلشاد کی بیٹیوں کو اپنی طرف سے پیار دے کے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی حفاظت کا انتظام رکھنا ہے، اور شادی والے دن تم بھی وہاں شام پور میں موجود رہنا۔ واپس آ کر میں دیر تک سوچتا رہا۔ والی جی بے خبر نہیں تھے، پھر بھی وہ مجھے یہاں رکھے ہوئے تھے۔ کیا انہوں نے میرے لیے اپنے دل میں گنجائشیں پیدا کر لی تھیں، یا پھر وہ بیگم بلقیس پر پابندیاں لگانے میں کامیاب رہے تھے اور انہیں یقین تھا کہ وہ یہ پابندیاں نہیں توڑیں گی؟ ان جیسا جہاں دیدہ شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہوگا کہ جب تک میں یہاں ہوں کسی بھی وقت خرابی کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ شاداں اور اس کی چھوٹی بہن زرینہ کی شادی کا دن خیر خیریت سے آ گیا۔ بیگم بلقیس ملازمہ فیروزہ کے ساتھ شادی میں شرکت کے لیے گئیں۔ وہ ایک پردے والے تانگے پہ سوار تھیں۔ گھڑ سواروں کا ایک دستہ ان کے ساتھ گیا تھا۔ اس دستے کا انچارج نصر اللہ خود تھا۔ 2 سادہ پوش پولیس اہلکار بھی ہمراہ تھے۔ جس وقت بیگم بلقیس تانگے پر سوار ہو رہی تھیں میں ان سے صرف 10-15 فٹ کے فاصلے پر موجود تھا۔ میں نے آج انہیں 10-11 ماہ بعد دیکھا تھا۔ یوں لگا جیسے چند لمحوں کے لیے بنجر آنکھوں کی قسمت جاگ گئی۔ انہوں نے سرخ لباس پہن رکھا تھا، جیسے سورج کو شعلے پہنا دیے گئے ہوں۔ میں نے حسب رواج جھک کے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے نارمل انداز میں جواب دیا۔ چھوٹے حامد نے بھی آگے بڑھ کے ہاتھ ملایا۔ اب وہ بھی کم کم ہی نظر آتا تھا۔ بیگم بلقیس کے شام پور جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی وہاں پہنچا۔ مجھے رات تک وہیں رہنا تھا۔ نمبردار کی حویلی میں ہمارے تقریباً 50 بندے موجود تھے، اور وہ پوری طرح چوکس تھے۔ تاہم اماں دلشاد یا ان کے کسی عزیز کو اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ دونوں باراتیں وقت پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف گہما گہمی ہو گئی۔ باراتیں غریب گھرانوں سے آئی تھیں، اسی لیے زیادہ سج دھج نہیں تھی، پھر بھی گولے پھاڑے گئے تھے، باجے وغیرہ بھی بجائے گئے تھے۔ دونوں باراتیں 3 ٹریکٹر ٹرالیوں پر پہنچی تھیں۔ جب رسمیں وغیرہ ہو رہی تھیں تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں شادی والے گھر سے باہر موجود تھا۔ ملازمہ تاجو گوٹے کنارے والے کپڑے چمکاتی میرے پاس آئی، ہولے سے بولی، بیگم جی نے آج آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے کان سن سنا اٹھے۔ یوں لگا جیسے سینے میں ایک دم سینکڑوں شادیانے بج اٹھے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا، ٹھیک ہے۔ پچھلے 11 مہینے کا ایک ایک پل میں نے انتظار کی سولی پر لٹک کر گزارا تھا۔ بالآخر یہ برف ٹوٹی اور میرے کانوں تک بیگم جی کا ایک پیغام پہنچا۔ میرے لیے دھڑکنوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اپنے ارد گرد کی ہر شے ایک دم ناچتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے سارے رنگ، سارے لہجے، سارے چہرے ایک دم زندہ ہو گئے۔ شام صرف 7-8 گھنٹے دور تھی، لیکن یہ مجھے بہت طویل عرصہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں جلد از جلد شام سے اور انٹرکام سے ملنا چاہتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، چھوارے کھائے جا رہے تھے، بھانڈوں کی ٹولیاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں، اور دونوں دلہوں کے بزرگ بھانڈوں کو کچھ دے دلا کر رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ اچانک ملتانی تیزی سے میری طرف آیا۔
سالار جی، گھڑسوار آ رہے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک فکرہ تھا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ وہی ہیں، وہی لگتے ہیں جی، 20-25 کے قریب ہیں، چکر کاٹ کے قبرستان کی طرف سے آئیں گے۔ اتنی دیر میں نصر اللہ بھی میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا نصر اللہ، لگتا ہے پاشے کی شامت اسے یہاں لا رہی ہے۔ نصر اللہ کا چہرہ بھی متغیر ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا تم 8-10 بندوں کے ساتھ یہاں براتیوں کے پاس رہو، میں آگے جا کے دیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نصر اللہ نے چھاتی چوڑی کی۔ میں دوڑ کے گھوڑی پہ سوار ہوا۔ تیمور نمبردار کے دروازے پہ موجود تھا۔ میں نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ حویلی کے اندر سے گھڑ سواروں کو نکلنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ ہم قبرستان کی طرف بڑھے۔ موقع پر موجود لوگ کچھ ٹھٹکے، مگر کسی کو بھی اصل صورتحال کا پتہ نہیں چلا۔ میرے چچا زاد باگو میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ اس نے جوشیلے انداز میں پوچھا کتنے بندے ہیں جی؟ ملتانی 20-25 بتا رہا ہے، لیکن اگر یہ موکھل ہی ہیں تو پھر اور بندے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے دوسری طرف سے آ رہے ہوں۔ ہم گاؤں سے باہر نکلے ہی تھے کہ گھڑ سواروں کی گرد دکھائی تھی۔ وہ قبرستان تک پہنچ چکے تھے۔ دفتن مجھے شک ہوا۔ مجھے لگا کہ بات وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ موکھل پاشا اور اس کے ساتھی نہیں تھے۔ مجھے زیادہ تر گھڑ سواروں کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں وغیرہ نظر آئیں۔ میں نے باگو سے کہا تم ان کو روکو، پوچھو کیا چاہتے ہیں۔ میں کماد کا چکر کاٹ کے دوسری طرف سے آتا ہوں، اور گولی نہیں چلنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، باگو نے کہا۔ باگو میرا دوست تھا، لیکن جب سے میں سالار بنا تھا وہ مجھے عزت سے ہی بلاتا تھا۔ میں 2-3 رائفل برداروں کو لے کر کماد کی دوسری طرف نکل گیا۔ کچھ آگے جا کے ہم نے گھوڑے کماد کے اندر ڈال دیے۔ پھر ایک جگہ گھوڑی روک کر میں نیچے اترا۔ میرے پاس 10 کارتوز والا ریپیٹر تھا۔ ساتھیوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر میں احتیاط سے چلتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں باگو اور دیگر ساتھیوں نے آنے والوں کو روکا ہوا تھا۔ یہ جگہ گاؤں کی آبادی کے بالکل پاس تھی۔ کماد کے کنارے بولنے والوں کی بلند آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کماد کے اندر سے آنے والے گھڑ سواروں کو دیکھا۔ ایک شخص نے للکار کے باگو سے کہا، زیادہ بک بک نہ کر، سیدھی طرح بتا، جنج اس پنڈ میں آئی ہے کہ نہیں؟ آئی ہے۔ تو پھر اس میں مرادہ کون ہے؟ ہمیں نہیں پتا، پر ہمیں پتا ہے، ہم لب لیتے ہیں اسے۔ مراد نے کیا کر دیا تمہارے ساتھ؟ باگو نے اکھڑ انداز میں پوچھا۔ یہ ہم اسی کو بتائیں گے، ایک اور شخص نے بھاری آواز میں کہا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا اور چونک گیا۔ یہ لیاقت کالا تھا۔ میں اس کو جانتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آج یہ اچانک کہاں سے ٹپک پڑا۔ حسب معمول اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں نشے سے سرخ تھیں۔ پچھلے 2-2.5 سال میں نے بس 1-2 مرتبہ ہی اسے دیکھا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا۔ باگو نے سینہ تان کے اسے روکا۔ اس نے باگو کو گالی دی۔ جواب میں باگو نے بے دریغ اس پہ لاٹھی چلائی جو اس کے کندھے پہ لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طرف کے افراد ایک دوسرے پر پل پڑے۔ للکارے گونجے، لاٹھیوں اور کلہاڑیوں کی کھٹا کھٹ ابھری اور ہر طرف دھول پھیل گئی۔ میں تیزی سے باہر نکلا۔ میں نے طاقتور ریپیٹر سے یک کے بعد دیگرے 3 ہوائی فائر کیے اور للکار کے کہا، رک جاؤ، ہاتھ روکو اپنے، رک جاؤ۔ دھماکہ خیز فائروں نے سب کو ٹھٹکا دیا۔ اکثر نے مڑ کے میری طرف دیکھا۔ ان میں لیاقت کالا بھی تھا۔ میں دوڑ کے گھڑ سواروں کے درمیان میں آ گیا۔ خبردار کوئی ہاتھ نہ چلائے، میں نے بلند آواز میں کہا۔ لڑائی رک گئی۔ 5-10 سیکنڈ کی مارا ماری میں ہی 3 افراد کے سر پھٹ گئے تھے۔ لیاقت کالے نے مجھے پہچان لیا۔ وہ جست لگا کر گھوڑی سے اتر آیا۔ اس کے کئی ساتھی بھی اتر آئے۔ ان میں سے جو مجھے پہچانتے تھے وہ واضح طور پہ ٹھٹکے ہوئے دکھائی دیے۔ لیاقت کالے کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی۔ وہ میرے سامنے آ کے بولا، کیا بات ہے، تم یہاں کیسے ہو؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ لڑائی نہ ہو۔ خواہ مخواہ سر پھٹیں گے، بازو شاجو ٹوٹیں گے۔ بازو ٹوٹنے کا اشارہ ایک پرانے واقعے کی طرف تھا۔ میں نے ڈانگ مار کر لیاقے کی ایک بار کلائی توڑ دی تھی۔ لیاقا بولا، دیکھو تم بیچ میں نہ آؤ، یہ ہمارا اور جانجیوں کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ہماری زنانیوں سے بدتمیزی کی ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، انہیں کھیتوں میں کھینچا ہے۔ ان میں کوئی مرادہ ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ۔ ہم اس کے ہاتھ پیر توڑے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ دیکھ لیا کہ یہ مت بھول، یہ جاگیر کا پنڈ ہے۔
یہاں جو بارات آئی ہے وہ ہماری بارات ہے. ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اگر کسی بندے نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، پر یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم گھوڑے لے کے پنڈ پہ ہی چڑھ دوڑو. تو ٹھیک ہے، اس بدماش کو ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جاتے ہیں. علاقے کا کوئی نیا ساتھی لال پیلا ہو کے بولا. اس کی مونچھیں کافی بڑی تھیں. ہوش کی بات کر مچھل پہلوان، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی عزت بھی سانجھی ہوتی ہیں. وہاں شادی ہو رہی ہے، تم اپنا لچ تل رہے ہو. اوے، اور مچھل کس کو کہا؟ وہ شخص تڑک کے بولا، اس سے پہلے کہ وہ بے خبری میں میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا. لیاقت کالے نے اسے روک لیا. اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے بولا، دیکھ خاورے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. یہاں کھڑے کھڑے بات کرو گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے. اپنے بندوں کو پیچھے کرو، وہ سامنے کنواں ہے، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. دونوں طرف کے لٹھ بردار ٹھنڈے پڑ گئے. ہم کنویں پہ بچھی چارپائیوں پہ جا بیٹھے. جن بندوں کے سر پھٹے تھے وہ اپنے سر دھونے اور زخموں پر کپڑے باندھنے میں مصروف ہو گئے. لیاقت کالے نے کہا، ابھی کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے جنج ہمارے پنڈ میں سے گزری. ان کی ایک ٹرالی کا ٹائر بیٹھ گیا تھا. یہ وہاں ٹائر وغیرہ بدل رہے تھے. ان میں سے کئی نے شراب پی رکھی ہے. ہماری زنانیاں کھیت میں تھیں. ان کے مراد نام کے بندے نے ان سے بدتمیزی کی ہے. ہمارے 2 بندوں نے انہیں روکا تو ان کو بھی چپیڑیں ماری اور گندی گالیاں دیں. وہ بندے کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک یہ تمہارے سامنے ہے. لیاقت نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا. اس کے ایک ہونٹ سے تھوڑا سا خون رس رہا تھا. شاید واقعی اسے تھپڑ وغیرہ پڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارے سامنے زنانیوں کے کپڑے پھاڑے گئے ہیں، انہیں کھیتوں میں کھینچا گیا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. کتنی زنانیاں تھیں؟ تین. وہ ہکلایا. میں نے اس سے تھوڑے سے سوال جواب کیے. جلد ہی اصل صورتحال سامنے آ گئی. اصل معاملہ جیسے کہ بعد میں پتہ چلا، وہ صرف اتنا تھا کہ مراد نامی نوجوان نے ایک کھیت میں شلزم دیکھے. اس نے کھیت میں کام کرتی ایک جوان سال عورت سے پوچھا کہ یہ گونگلو تمہارے ہیں؟ اس نے پتہ نہیں کیا مطلب لیا. وہ غصے میں آ گئی اور کوئی الٹا سیدھا جواب دے دیا. اس سے بات بڑھ گئی. پاس ہی 2 بندے تھے، ان سے ہاتھا پائی ہوئی، لیکن معاملہ رفع دفع ہو گیا. کسی عورت سے بدتمیزی نہیں ہوئی تھی، نہ اسے کھیت میں کھینچا گیا تھا. بس ہاتھا پائی میں ایک عورت کی قمیض تھوڑی سی پھٹ گئی تھی. میں نے لیاقت کالے کو ایک طرف لے جا کے سمجھایا. اسے معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے کہا. لیاقت کالے نے میرے ہاتھ اچھی طرح دیکھے ہوئے تھے. میں نے باگو سے کہا، تم 2 بندے لے کے جاؤ اور مراد نام کے اس لڑکے کو طریقے سے یہاں لے کے آؤ. باگو گیا. 10-15 منٹ میں مراد کو لے کے آ گیا. وہ چھوٹے دلہے ارشد کا یار تھا. فی الوقت وہ نشے میں نہیں لگتا تھا. اس کے سامنے ساری بات ہوئی. جس عورت کی قمیض پھٹی تھی اس کا بھائی سخت غصے میں تھا. میں نے مراد سے کہا کہ وہ اس بندے سے معافی مانگے. اس نے میرے کہنے کی لاج رکھی اور معافی مانگ لی. تھوڑی دیر بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا اور لیاقت کالا اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا. سپہر تک باقی کے سارے کام معمول کے مطابق ہوئے اور کسی طرح کی بدمزگی نہیں ہوئی. 4 بجے کے قریب شاداں اور زرینہ اپنے اپنے دلہوں کے ساتھ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی. والی جی کی ہدایت کے مطابق میں نے 10 مسلح گھڑ سواروں کو باراتیوں کے ساتھ بھیجا تھا. وہ دونوں باراتوں کو تقریباً آدھے راستے تک چھوڑ کر آئے تھے اور اب مجھے انتظار تھا، بڑی شدت سے، رات کا، اور اس کے ساتھ ہی انٹرکام سے پھوٹنے والی آواز کا جو میری زندگی میں جان ڈالا کرتی تھی. میرا دل کہہ رہا تھا کہ بالآخر جمود ختم ہونے والا ہے. اس روز میں اتنا خوش تھا. میں نے اپنی تقریباً 1/3 تنخواہ ایک ضرورت مند کو خیرات میں دے دی. اگر ساری ہوتی تو شاید وہ بھی دے دیتا. وہ رات بڑی کٹھن تھی، جیسے آگے کو سرکتی ہی نہیں تھی. میری نظریں مسلسل انٹرکام پہ لگی ہوئی تھیں اور وہ خاموش تھا. اس رات مجھے صحیح معنوں میں امید، انتظار اور پھر مایوسی کی اصل کوفت کا اندازہ ہوا. میں نے ایک ایک پل گن گن کر گزارا، مگر آس ہی رہی.
اگلے روز دوپہر کو اتفاقاً میری نگاہ تاجوں پر پڑی۔ وہ ایک ڈھولکی اٹھائے حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ شاید آج پھر حویلی میں ترنجن جیسی کوئی محفل سجنی تھی۔ ارد گرد کوئی تھا نہیں۔ میں نے تاجوں کو روک کے پوچھا، بیگم جی نے کیا بات کہنا تھی؟ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ سالار جی، مجھے غلطی لگ گئی تھی۔ بیگم جی نے دراصل اماں دلشاد کے بڑے دیور کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کا نام بھی خاور ہے۔ میں سمجھی وہ آپ کے لیے کہہ رہی ہیں، میں آپ کے پاس آ گئی۔ تاجو تو یہ بات کہہ کے آگے بڑھ گئی اور میں پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ بظاہر تو یہ ایک معمولی واقعہ تھا، مگر ان دنوں دل کی حالت کچھ ایسی تھی کہ اس واقعے نے مجھے بے حد دکھی کیا۔ ایک دم امید بننے کے بعد یکا یک ٹوٹی تھی۔ مجھے لگا سینے کے اندر ایک گھاؤ سا لگ گیا۔ شاید پہلی بار میری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی جاگی۔ بند کمرے میں بیگم بلقیس کا تصور میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں خاموشی کی زبان میں ان سے پوچھتا رہا، آپ تو اتنی سخت دل نہیں تھیں۔ آپ نے تو کہا تھا اب کوئی واپسی نہیں۔ آپ تو جانتی تھی میرے لیے آپ کے بغیر چند دن بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیمور نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آ گیا۔ میری سرخ آنکھوں کو دیکھ کے بولا، خیریت ہے یار؟ آج تو بالکل دکھی ہیرو لگ رہے ہو۔ کیوں دکھی ہونا جرم ہے؟ یار تم کوئی ندیم وحید مراد نہیں ہو، سلطان راہی ہو، سلطان راہی۔ ہر سلطان راہی میں ندیم اور ہر ندیم میں تھوڑا تھوڑا سلطان راہی ہوتا ہے۔ میں نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، کچھ زیادہ ہی اداس ہو یار، دل چاہتا ہے چلا جاؤں یہاں سے۔ میرے بغیر بھی تو یہاں کے کام چلتے ہی تھے، میرے بعد بھی چلتے رہیں گے۔ پر تم نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے شہزادے۔ وعدہ نبھانا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لگتا ہے کوئی باندھ کے مار رہا ہے مجھے۔ یہاں سے دور چلا جاؤں گا تو سکون میں آ جاؤں گا، اور زیادہ بے سکون ہو گئے تو؟ نہیں یار، وہ آس پاس بھی ہے، بہت دور بھی ہے، ہر چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ اب یہ دیکھو، حویلی کے اندر ڈھولکی بج رہی ہے، عورتیں ہنس کھیل رہی ہیں، ان میں وہ بھی ہوگی۔ یہ سب کچھ میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو چاروں پاسے بکھیڑے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ والی جی کی حالت کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، نہ وہ بیماروں میں ہے نہ تندرستوں میں ہے۔ اسی دوران رونق علی تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تیمور نے اسے دور سے دیکھا تو بولا، لو جی، بلڈ پریشر صاحب آ گیا۔ رونق علی نے آتے ہی خبر سنائی، مجھے کل سے ڈر تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ لیاقت کالے نے قلعہ والا سے گزرنے کا راستہ پھر بند کر دیا۔ میں نے اپنے اندر طیش کی ایک بلند لہر محسوس کی۔ کل سب کچھ رفع دفع ہوا تھا، مگر آج اس نے کارروائی ڈال دی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے پوچھا۔ ابھی 2 گاڑیاں ڈسکے سے کھاد شاد لے کر آئی ہیں، انہوں نے بتایا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے پکا کام کیا ہے۔ لیاقت کالے کا چاچا MP حاجی امین خود موقع پہ پہنچا ہے۔ اس نے اپنی نگرانی میں راستے پہ بانس شانس لگوائے ہیں۔ ساتھ والے پنڈ مکھن وال کے ذمہ داروں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ وہاں بڑے نعرے شارے لگے ہیں کہ راستہ نہیں کھلنے دیں گے۔ میں نے گہرا سانس لے کے کہا، راستے تو شام تک کھلوا لوں گا۔ اگلے روز حویلی میں ایک بڑا اکھڑ ہوا۔ والی جی کی برادری کے چیدہ چیدہ لوگ اور ان کے حمایتی زمیندار جمع تھے۔ صلاح مشورہ ہوتا رہا۔ مجھے بھی مردانے کی بیٹھک میں بلا لیا گیا۔ میرے جوش و خروش کو سراہا گیا، لیکن فی الحال مجھے کسی بھی کارروائی سے روکا گیا اور انتظار کرنے کو کہا گیا۔ یہ اگلے دن کی بات ہے۔ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا ریڈیو سن رہا تھا کہ کوئی شے اڑتی ہوئی آئی اور دروازے سے اندر آ کر لگی۔ یہ گیند تھی، ٹینس کی وہی گیند جو میں نے ایک مرتبہ حامد کو لا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حامد گیند ڈھونڈتا ہوا حویلی سے نکلا اور میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ کبھی کبھار ہی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، قریب بٹھا کے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ باداموں والی مٹھائی کھاؤ گے؟ نہیں ماسٹر چاچا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امی نے منع کیا ہوگا۔ ہاں، نہیں، وہ گڑبڑا گیا۔ اور ملنے سے بھی منع کیا ہوا ہے؟ نہیں جی،
اس نے خسیانہ انداز میں کہا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ میرے سوال کا جواب ہاں ہے۔ پڑھائی ٹھیک جا رہی ہے؟ میں نے موضوع بدلا۔ ہاں جی۔ دیکھو حامد، تمہارے اماں ابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ خاص طور پہ تمہاری امی کی بڑی چاہت ہے کہ تم پڑھو، تم بڑے آدمی بنو، پھر یہاں ایک اسکول بناؤ اور اس کے ہیڈ ماسٹر بنو۔ وہ ہنس پڑا، پھر اس نے ایک دم موضوع بدلا، موکھل حویلی کے اس بنگالی شیر کی بات چھیڑ دی جس نے کچھ مہینے پہلے علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ اب شیر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو ہم اسے بکری بنا دیں گے۔ ماسٹر چاچا، آپ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اس کی آنکھوں کے بالکل درمیان میں گولی ماریں گے اور پھر اس کی کھال اتار کر اس میں توڑی بھر کر حویلی کے سامنے لٹکا دیں گے۔ تم ایک دم بے فکر رہو۔ اس کی آنکھوں میں اطمینان نظر آنے لگا، جیسے اسے یقین ہو کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھیں، ابھرے ہوئے رخسار اور اس کی ناک، ان سب میں اس کی ماں کی جھلک تھی۔ میں اسے دیکھتا تھا تو اس کے چہرے میں بلقیس کی مشابہتیں ڈھونڈتا رہتا تھا۔ حامد اٹھ کر گیا ہی تھا کہ منشی منظور آتا دکھائی دیا۔ آج کل منشی منظور سے تعلقات بالکل ٹھیک تھے۔ وہ جیو اور جینے دو کے اصول پر عمل کر رہا تھا۔ منشی منظور نے اندر آ کر مجھے خبر سنائی کہ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری دونوں دشمن برادریاں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہی ہیں۔ کل پتہ ہے کیا ہوا؟ بتاؤ چاچا۔ گوریکے میں موکھل حویلی میں مہینہ وار اکھڑ ہوا اور اس میں قلعہ والا کے 2-3 لمبڑ بھی آئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا چاچا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کیا پتہ کل کلاں دونوں برادریاں ہمارے خلاف ایکا کر لیں ایکا۔ ہم بھی ایسے ایکے کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ میری نظر ایک بندے پہ پڑی۔ وہ گھوڑی پہ سوار گاؤں سے باہر جا رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھوں والے اس شخص کو دیکھ کر میں چونکا۔ یہ وہی تھا جسے میں نے مچھل پہلوان کہہ کے بلایا تھا۔ یہ مچھل کون ہے؟ میں نے منشی منظور سے پوچھا۔ اس کا نام جبارہ ہے، قلعہ والا میں رہتا ہے۔ اس نے پہلی شادی موکھلوں میں کی تھی، پر شادی کے اگلے دن بیوی کو طلاق دے دی۔ اگلا دن بھی کیا، وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی لٹ پٹ کے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب دوسری شادی اس نے ہمارے پنڈ میں کی ہوئی ہے۔ 1 سال ہو گیا۔ اب اس بیوی سے تو ابھی تک ٹھیک ہے یہ۔ پہلی بیوی کو کیوں طلاق دی تھی؟ پتہ نہیں، بس ایسے کام دشمنی اور بدلے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ لڑکی کے موکھل بھائی بہت بھڑکے تھے، اس کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، مگر پھر آہستہ آہستہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرے دماغ میں تھوڑی سی ہلچل پیدا ہوئی۔ تیمور قریب ہی دھوپ میں بیٹھا گنا چوس رہا تھا۔ میں نے اسے مچھل کے پیچھے دوڑایا، اسے کہا کہ اسے یہاں لے کے آئے، اسے چائے وغیرہ پلاتے ہیں۔ تیمور گیا اور واقعی اسے لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہمارے پنڈ کے جوائی ہو، تمہارے ساتھ ناراضگی اچھی نہیں لگتی، ہمیں آپس کے معاملے بیٹھ کے طے کرنے چاہیے۔ وہ اکھڑ اکھڑ لہجے میں بولتا رہا۔ اتنے میں پیالیوں میں دودھ پتی آ گئی۔ دودھ پتی پیتے ہی یہ کہہ کے اٹھ کھڑا ہوا کہ اسے کسی کام سے جلدی نکلنا ہے۔ اس رات کو میں اور تیمور پھر انگیٹھی کے سامنے بیٹھے تھے، گولڈ لیف کے سگریٹ پھونک رہے تھے۔ میں نے کہا تو امی، ایک کام کرنا ہے اور کل سویرے ہی کرنا ہے۔ فرماؤ۔ اس نے اپنا تہبند پھیلا کر انگیٹھی کی حرارت اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے جب ہم نے مکھاں کی تصویریں اتاری تھیں تو پہلے مکھاں کے دونوں ماموؤں کے لیے طوائفوں کا انتظام کیا تھا؟ بالکل، اور انتظام کرنے کے لیے ہم نے ساجے کیٹو کا منت ترلا کیا تھا۔ ساجے کیٹو نے طوائفوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ انہیں کس نے بک کیا ہے، بس اتنا کہہ دیا تھا کہ قلعہ والا سے بکنگ ہوئی ہے۔ ہاں یہی ہوا تھا، تیمور نے کہا۔ یہ جو وہاں قلعہ والا کا نام استعمال ہو گیا تھا تو یہ ہمیں بہت فائدہ دے سکتا ہے یار۔ وہ کس طرح؟ تمہیں پتہ ہے موکھل پاشا آج کل پورے زور سے ہماری CID پہ لگا ہوا ہے۔ وہ جاننا چاہتا ہے کہ ہمارا رابطہ کن کن لوگوں سے ہے اور تصویروں والی کارروائی میں کس کس نے میری مدد کی تھی۔ وہ دونوں طوائفوں کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑا ہوا ہے، کبھی ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، کبھی ناچ گانا سننے کے بہانے ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلایا۔
میں نے کہا کہ اب اگر اس موقع پر موکھلوں کو یہ پتہ چلے کہ طوائفوں کو بک کروانے والا بندہ قلعہ والا کا جبار تھا تو کیسا رہے گا؟ میں سمجھا نہیں۔ اتنی مشکل بات نہیں ہے، موکھل پہلے سے ہی جبار سے بیر رکھتے ہیں۔ جبار کا یہاں راجوال میں آنا جانا بھی ہے۔ جب جبار کا نام موکھل پاشا کے سامنے آئے گا تو فوراً بات اس کے دل کو لگے گی۔ اسے یقین ہونے لگے گا کہ جبار کے ہم سے رابطے ہیں۔ اگر یقین نہ بھی ہو تو شک ضرور ہو جائے گا، اور شک بھی ہو گیا تو کچھ نہ کچھ ٹینشن ضرور پیدا ہوگی وہاں۔ اب بات تیمور کی سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ ہمیں لتاڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے ہیں تو ہمیں بھی ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر اس نے ایک دم چونک کے میری طرف دیکھا، بولا اچھا اچھا، اب سمجھ آ رہی ہے تم نے کل اس مچھل کو اپنے ساتھ دودھ پتی کیوں پلائی تھی۔ میں نے یہ چال موکھل اور لمبڑ برادری میں تھوڑا سا فاصلہ پیدا کرنے کے لیے چلی تھی، مگر اس کا فائدہ میری توقع سے زیادہ ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ تیمور نے میری ہدایت کے مطابق ڈانسروں کی نائکا کو ڈسکے میں سے ایک گمنام فون کروایا، جس میں ڈانسروں کو بک کروانے والے کا نام چودھری جبار بتایا گیا۔ اس کے بعد باقی کام آپوں آپ ہونے لگے۔ سب سے پہلے اطلاع ملی کہ موکھل پاشا قلعے والے گیا تھا۔ وہاں جبار کے ساتھ اس کی سخت تلخ کلامی ہوئی۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ موکھل پاشا کے بندوں نے پرانے پل کے قریب جبار کو تانگے سے اتار کے پھینٹی لگائی اور اپنے ساتھ موکھل حویلی لے جانے کی بھی کوشش کی۔ 2 دن بعد اطلاع ملی کہ پرانی پلی پر لمبڑ اور موکھل برادری کے کچھ لوگوں میں لڑائی ہوئی۔ دونوں طرف سے ڈانگیں کلہاڑیاں چلیں اور فائر بھی ہوئے۔ اس لڑائی میں کم از کم 10 بندے زخمی ہوئے۔ اندر کی بات کا کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بظاہر جھگڑا یہ تھا کہ جبار نے شرارت کرتے ہوئے حنیف موکھل اور شریف موکھل کی طرف طوائفیں بھیجی تھیں۔ اب لیاقت کالے پہ جو کیس بن رہا تھا وہ کافی سخت تھا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبڑوں نے بڑے ہاتھ پاؤں چلائے تو بھی لیاقت کالا 1.5 سال سے پہلے باہر نہیں آئے گا۔ پہلے تو یہ لوگ پنچایت بلانے کی بات نہیں کرتے تھے، لیکن اب یہ لوگ پنچایت بلانے پہ آمادہ ہو گئے۔ والی جی نے بھی اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 3 دن تک پنچایت جاری رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ راستہ پھر سے کھل گیا۔ پنچایت میں یہ بات طے ہوئی کہ اگلے 1.5 سال میں کچھ کھیتوں کے کنارے سے زمین خرید کے متبادل راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس معاملے کے طے ہو جانے سے حالات ایک بار پھر معمول پر آ گئے۔ موکھل پاشا کی طرف سے بھی فی الحال خیریت ہی تھی۔ بیبے جی اور عارفہ کا خیال میرے ذہن میں آتا رہتا تھا، لیکن میں ان سے زیادہ مل نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا تھا میں جتنی بار ملوں گا بیبے جی میرے سر پہ صحرا سجانے کی بات کریں گی۔ صحرے کی بات ایک تیر کی طرح سیدھی میرے دل میں لگتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا میں بیگم بلقیس سے بے وفائی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میری یہ سوچ اتنی ہی عجیب تھی جتنی بیگم بلقیس سے میری محبت، لیکن شاید محبتیں ایسے ہی انوکھی اور بے دلیل ہوتی ہیں۔ بیبے جی کے لیے میں نے اپنے روٹھے ہوئے بھائی باقر کو منا لیا۔ میں نے اسے واپس پاکستان آنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ اب وہ میری جگہ والدہ اور بہن کے پاس رہے۔ میں نے گجرانوالہ میں ایک اچھا سا مکان بھی خرید لیا۔ عارفہ کے لیے ایک اچھا رشتہ بھی میری کوشش سے ہی مل گیا۔ دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ صبحیں اور شامیں ایک دوسرے کے تعاقب میں تھیں۔ چاندنی راتیں، لشکتی دوپہریں، جھومتے بادل، بارشیں، ہوائیں، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ لیکن میرے کمرے میں لکڑی کی الماری میں رکھا ہوا انٹر کام خاموش تھا، اور اس کی خاموشی مجھے کسی روگ کی طرح لگ چکی تھی۔ ہر رات آس بنتی، ہر صبح زخمی ہو کر دم توڑ دیتی۔ اتنی سنگ دلی، اتنی بے حسی، کیا اوپر سے مہربان نظر آنے والے لوگ اندر سے اتنے پتھر دل ہوتے ہیں؟ اب تقریباً 1.5 برس ہونے والا تھا۔ بیگم بلقیس نے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کبھی آمنا سامنا ہو جاتا تو میں سلام کرتا تو میری طرف دیکھے بغیر جواب دیتی تھی۔ میں اب بہت سنجیدگی سے راجوال چھوڑنے کا سوچ رہا تھا۔ بیگم بلقیس کے قریب رہ کر
ان کی بے رخی جھیلنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا۔